मुफ्ती नंबर 1 चैनल से एक बहुत अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। वज़ू करने का सही तरीका जो हमारे मुसलमान दोस्तों को 1400 साल से नहीं पता, और एक दिन एक शख्स को वज़ू करने का दुरुस्त तरीका पता चल गया। फिर क्या हुआ, ये हमारा आज का टॉपिक है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा बन जाएगा, और उसमें हो सकता है आप भी शामिल हो। मुफ्ती नंबर 1 चैनल से हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर इतवार की रात 8 बजे पेश करते हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। आप इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों को बताइए, कमेंट्स छोड़िए। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, मुफ्ती नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ये वीडियो वहाँ पर भी पोस्ट होती है, वहाँ पर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। एक बार फिर मेरी दरख्वास्त है कि प्रोग्राम के आखिर तक आप हमारे साथ रहें। परवेज़ साहब हमारे साथ आज मौजूद नहीं हैं, कुछ ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पर वो सफ़र में है, हालत सफ़र में है। अगले हफ्ते खुदा की मर्ज़ी हुई तो ज़रूर आपकी और हमारे साथ वो होंगे। वज़ू करने का सही तरीका देखिए, जो ये प्रोग्राम है ये हम किसी पर इल्ज़ाम तराशी के लिए नहीं कर रहे, बल्कि एक दुखी दिल के साथ, आउट ऑफ कंसर्न फॉर यू, यानी कि आपकी बेहतरी के लिए, आप की फ़िक्र है हमारे दिल में, इसलिए यकीन कीजिए हमारी बात का आप यकीन करें। हमारे देखिए दिल का हाल सिर्फ खुदा जानता है। मैं अपने मुंह से कुछ भी कह सकता हूँ कि मैं आपकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल जानता है कि, और वो खुदा जानता है कि मैं ये प्रोग्राम क्यों कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं खुदा के आगे जवाब दे हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इंसान होने के नाते ज़ाहिर बात है हम तो ज़ुबानी से एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, कि आप मेरी बात का यकीन कीजिए, ख़ास तौर पर हमारे मुसलमान बहन भाई। वी लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी बेहतरी मकसूद है। और हो सकता है कि बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हों प्रोग्राम में जो आपको नापसंद हो, आपको अच्छी ना लगे, लेकिन यकीन कीजिए उसमें सिर्फ आपकी बेहतरी मकसूद है। तो प्रोग्राम को आखिर तक सुनिए। प्यार मोहब्बत से हम आपसे प्यार करते हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि आप भी हमसे प्यार करें, लेकिन हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। देखिए कुरान शरीफ भी ये कहता है कि मुसलमानों के बारे में कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा कि वो मसीहियों से प्यार करते हैं, ये कहीं नहीं लिखा। मुसलमानों को कहीं नहीं ये कहा गया कुरान शरीफ में कि तुम मसीहियों से प्यार करो, लेकिन कुरान शरीफ में ये ज़रूर कहा गया है कि मसीही जो हैं उनके दिल में मुसलमानों के लिए मोहब्बत है, ठीक है, करीब है मुसलमानों के। तो ये बात जो है ये आप याद रखिए, और इस बात की रोशनी में आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए कि हम आपसे प्यार करते हैं। देखिए वज़ू जो है इसका, और एक बड़ी खूबसूरत आयत है कुरान शरीफ की। हम बग़ैर वजह के किसी को बुरा नहीं कहते। बहुत से चैनल्स हैं, बहुत से लोग हैं जो खामखा इस्लाम के ऊपर, मसीहियत के ऊपर, कुरान शरीफ के ऊपर, अंबिया के ऊपर, उनके बारे में गलत बात। वी डोंट डू दैट, हम नहीं करते ऐसा, क्योंकि हमारा मकसद कुछ और है। हमारा मकसद ये है कि आप तक खुदा की मोहब्बत को पहुंचाया जाए, जो आप सबसे करता है, हमसे करता है, आपसे करता है। हम खुदा से दुआ करते हैं कि आप जितने बहन भाई हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, लादीन हैं, मसीही हैं, आप सबको खुदा अपने फ़ज़ल, अपने रहम के हाथ के नीचे हमेशा अपनी हिफाजत में रखें। आपके बच्चों को लंबी उम्र दे, आपके बच्चों को बहुत तरक्की दे। आप मुसलमान, डज़ नॉट मैटर, वी प्रे फॉर यू। और मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कहता हूँ कि आप अपने दिल में झांकिए, क्या आपके दिल में कभी ये ख्याल पैदा होता है कि आप मसीहियों के लिए दुआ करें या हिंदुओं के लिए दुआ करें, या नहीं? या आपको कभी बताया गया है कि मसीहियों के लिए दुआ करना जायज़ है? इट्स ओके टू प्रे फॉर क्रिश्चियंस और हिंदूज़ और सिख्स। अगर नहीं बताया गया, देन आई बिलीव आप सराते मुस्तकीम पर नहीं हैं, आप गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है,
آپ ہی کہتے ہیں، قرآن شریف ہی کہتا ہے رب العالمین ہے، تو پھر آپ کو دوسروں کے لیے دعا کرنا جو ہے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے خاندان کے لیے آپ کا فرض بن جاتا ہے۔ لیکن یہی وہ فرائض ہیں جن کے بارے میں جو آپ کے علماء ہیں وہ آپ کو نہیں بتاتے، جو حقیقی فرائض ہیں ان کے بارے میں نہیں بتاتے۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو بتاتے، اس لیے اس پروگرام میں ہم وہ باتیں آپ کو بتاتے ہیں جو حقیقت میں آپ کے لیے ضروری ہیں۔ پروگرام کو سنیے۔ تو آج ہم وضو کرنے کا صحیح طریقہ بتائیں گے۔ دیکھیے، وضو کرنے کا جو طریقہ ہے یہ جیسا ہم نے کہا، ہم اعتراض نہیں کرتے، وی ڈو ناٹ خامخواہ کسی کو برا کہنا۔ ایک بہت خوبصورت آیت ہے قرآن کی، سورہ مائدہ کی 6 آیت، جس میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ بیسیکلی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ کیوں ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ 1400 سال سے غلط طریقے سے وضو کر رہے ہیں۔ وائی؟ دیکھتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت یہ بتاتی ہے ہمیں کہ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کو، ٹھہریے میں اس کو تھوڑا سا لیٹ می ایکسپینڈ اٹ، بیکاز جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں اور کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو، اور سروں کے بعض حصہ کا اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کرو۔ یہ جو ہے، یہ آیت ہے جو قرآن شریف میں وضو کے بارے میں بتائی گئی ہے، نازل ہوئی ہے۔ دس از اے گڈ ورڈس، دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب ہمیشہ قانون جو ہے، جب کوئی حکم دیا جاتا ہے اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، قانون میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ قانون کی جو ہے وہ تشریح ضروری ہوتی ہے۔ لا ریکوائرس این ایکسپلینیشن، اور ایکسپلینیشن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود اپنے ہی یاروں نے کر دیا رسوا، ہمیں خود اپنے ہی یاروں نے کر دیا رسوا، کہ بات کچھ بھی نہ تھی اور وضاحتیں تھیں بہت۔ بات کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن اس کی وضاحتیں اتنی ہوتی ہیں، اس کی ایکسپلینیشنز اتنی ہوتی ہیں کہ بات اتنی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے کہ کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے۔ یہی حالت جو ہے وہ قانون کی ہے، یہی حالت شریعت کی ہے۔ اب شریعت میں جب قانون آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر اس قانون کی تشریح کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ہزاروں علماء کو دیکھیے، اور یہ ہر مذہب میں ہے، یہ اسلام میں ہے، یہ یہودیت میں ہے، یہ مسیحیت میں ہے، اور یہ ہندوازم میں بھی ہے، سکھ ازم میں بھی ہوگا کہ لیکن مجھے اتنا پتہ نہیں، تو ڈونٹ ہولڈ اٹ اگینسٹ می۔ لیکن مسیحیت، اسلام اور یہودیت میں تو ہے یہ۔ اچھا، تو اس کی پھر اگر آپ ہزاروں مسلمان علماء سے پوچھیں، 1000 لے لیجئے، 10 لے لیجئے، ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی، جو 6 آیت ہے وضو کے بارے میں جو نازل ہوئی تھی، اس کی تشریح کریں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک آیت کی 1000 تشریحات آپ کو مل جائیں گی۔ مثلاً میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، یہ آیت جو ہے یہ میں اسکرین پر لے کر آتا ہوں۔ یہ بہت بڑا ایکچولی اختلاف ہے اہل سنت میں اور شیعہ بہنوں بھائیوں میں، ایون اہل سنت کے اندر بھی۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں اور کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو۔ تو پہلے چہرے کو دھونا ہے، پھر کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اب بظاہر یہ سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن آپ کسی عالم سے پوچھیں گے تو آپ کو بولے گا کہ پہلے چہرہ دھونا ہے یا پہلے ہاتھ دھونے ہیں۔ غور سے سنیے گا میری بات۔ اگر آپ نے پہلے چہرہ دھونا ہے، اس آیت کے میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ ایک سادہ سی بات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ہمارے علماء جو ہے جب تشریح کی باری آتی ہے کتنی کمپلیکیٹڈ بن سکتی ہے۔ تو میں سنیے اس کو ذرا غور سے، مزہ آئے گا آپ کو۔ ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں اور کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو۔ اپنے چہروں کو پہلے دھو اور پھر کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو۔ اب کوئی کہے گا کہ بھئی چہرہ پہلے دھونا ہے اور پھر کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا ہے۔
ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ نے چہرہ پہلے دھونا ہے تو پھر گندے ہاتھ سے دھلانا چہرہ؟ سمجھا رہی میری بات آپ کو؟ پھر گندے ہاتھ سے دھلا چہرہ؟ تو اگر آپ کے ہاتھ گندے ہیں تو چہرہ آپ نے پہلے دھو لیا تو ہاتھ کی گندگی آپ کے چہرے پہ لگ جائے گی، لگے گی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ مکینک ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، ہاتھوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، کالک لگی ہوئی ہے، آپ نے پانی لیا اور پہلے چہرہ دھویا، کیا ہوگا؟ وہ کالک آپ کے چہرے پہ لگ جائے گی۔ اچھا، اس کا دوسرا ہے کہ نہیں، پہلے ہاتھ دھو لیں اور پھر چہرہ دھوئیں، تو یہ تشریح ہے۔ لیکن قرآن شریف کی آیت کے مطابق کوہنی پہلے چہروں کو، اور پھر اس میں یہ نہیں لکھا گا اپنے چہروں اور کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں، اب یہ نہیں لکھا کہ پہلے چہرے کو دھو یا بعد میں، یہ تشریح میں آئے گا، یہ اس کی تشریح میں آئے گا، اس کی تفسیر میں آئے گا، اور علماء جو ہے they would love to do that for you۔ اچھا، ایک یہ مسئلہ بن گیا نا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جس میں اختلاف ہوتا ہے، آئی تھنک اہل سنت ہی میں اختلاف ہے، کہ کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انگلیوں سے شروع کرنا ہے اور کوہنیوں کی طرف آنا ہے۔ کچھ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو کون سے امام کو فالو کرنے والے، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ مسئلہ موجود ہے۔ کچھ کہتے ہیں کوہنیوں سے ہاتھوں کی طرف آنا ہے۔ دیکھ رہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک سادہ سا حکم کتنا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے جب تشریح کی باری آتی ہے۔ یہ قانون کی، یہ بلٹ ان، یہ فطرت ہے قانون کی، کہ آپ کو اس کی تفسیر چاہیے، اس کی تشریح چاہیے، اور پھر جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو آپ نے کوہنیوں سے ہاتھوں کی طرف جانا ہے، انگلیوں کی طرف جانا ہے، یا انگلیوں سے کوہنیوں کی طرف؟ چہرہ پہلے دھونا ہے یا بعد میں؟ ٹھیک ہے، ابھی مسئلہ ختم نہیں ہوا، آگے مسئلہ کیا آئے گا، غور سے سنیے گا۔ اور لکھا ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو اسکرین پر، اور کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو، اور سروں کے، لکھا ہے سروں کے بعض حصہ کا اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسا کرو۔ اب یہاں پر پھر اختلاف ہے، سر کے بعض حصہ کا، کون سے حصے کا؟ سامنے والے حصے کا یا پچھلے والے حصے کا؟ یہاں پہ تشریح آئے گی۔ میں نہیں تشریح کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ تشریح کی ضرورت ہے، تفسیر کی ضرورت ہے اس میں۔ دس از دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک۔ اور اس میں کوئی غلط بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ بائبل مسیحی بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، یہ بلٹ، یہودی بھی کرتے ہیں، یہ بلٹ ان ہے۔ قانون جہاں بھی ہوگا تشریح ہوگی، اور تشریحیں اس کی مختلف ہوں گی۔ تو یہی میں بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ سر، یعنی سر کا کچھ حصہ، اب کون سا والا؟ ہزاروں منہ ہزاروں باتیں۔ اور پھر لکھا ہے ٹخنوں تک پاؤں کا مسا کرو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ پاؤں کو دھوتے ہیں۔ اب مسا کرنا اور دھونے میں فرق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دھونا جائز نہیں ہے، مسا کرنا یعنی پانی اپنے گیلے ہاتھوں سے اس کو ایسے کر دینا، یہ مسا کہتے ہیں اس کو۔ دھونے اور مسا کرنے میں فرق ہے، کیونکہ لکھا ہے چہرہ اور کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو۔ اس آیت میں لکھا ہے چہرہ اور کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو، اور سروں اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسا کرو۔ سر کو اور ہاتھوں کو، نہیں سوری، ہاتھوں کو اور چہرے کو دھونے کے لیے کہا ہے، اور سر کو اور ٹخنوں تک پاؤں کو مسا کرنے کے لیے کہا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آپ غلط کر رہے ہیں، نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحیح کیا ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں قانون ہوتا ہے وہاں ایکسپلینیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور میں نے آپ کو صرف مثال دی ہے کہ ایک آیت سے آپ ہزاروں معنی نکال سکتے ہیں۔ اب سمجھ آیا آپ کو مسئلہ؟ اچھا، اب کیا ہے کہ جب آپ ان مسئلوں میں الجھ جاتے ہیں تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی اصل میں کیا مرضی تھی؟ What was the purpose that God gave you this law؟ کیونکہ قانون جو ہے، اگر آپ اس کو پوری طرح اس پر عمل نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ قانون توڑنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا کتنے مسلمان بہن بھائی اس قانون کو توڑنے کے کیونکہ خدا کے دل کا حال تو خدا ہی جانتا ہے نا؟ ہمارے دل کا حال ہم جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے؟ خدا تو سارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ تو آپ جو ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب وضو کرتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے کہ خدا کے دل میں کیا تھا جب وہ آپ کو اس وضو کا حکم دے رہا تھا؟ اینڈ دیٹس ویئر دا پرابلم از،
That is where the main problem is. آپ کو مفتیوں کے دل کا حال تو پتہ ہے کہ فلاں مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسے وضو کرنا ہے، فلاں امام نے کہا ہے کہ ایسے وضو. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ آئی ریسپیکٹ اٹ، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں مجھے. میں کہہ رہا ہوں ڈڈ یو ایور ایسک گاڈ، کہ آپ نے کبھی خدا سے پوچھا ہے کہ تو مجھے بتا، یو ٹیل می، کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، تیرے دل میں کیا تھا جب تو نے وضو کا یہ حکم دیا تھا. آئے اللہ تعالیٰ مجھے بتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غلط وضو کر رہا ہوں. کچھ کہتے ہیں کہ پاؤں کا مسح کرنا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں پاؤں کو دھونا ہے، کچھ کہتے ہیں سر کے اگلے حصے کو مسح کرنا ہے، کچھ کہتے ہیں پورے سر کو، کچھ کہتے ہیں انگلیوں سے کوہنی کی طرف جانا ہے، کچھ کہتے ہیں کوہنی سے انگلیوں کی طرف. آئے خدا ٹیل می، پلیز ٹیل می واٹ از دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ساری عمر عبادتیں کرتا رہوں اور بعد میں مجھے پتہ لگے کہ ساری عبادتیں بیکار گئیں، ساری نمازیں جو ہیں وہ غلط ہو گئیں، ساری نمازوں کسی ایک نماز کو بھی شرف قبولیابی نہیں ہوا، حاصل ہوا. دس از ویری امپورٹنٹ، دس از ویری ویری امپورٹنٹ. یو کی ناٹ ڈپینڈ اپون مفتیز. اور برا مت منائیے، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ایسے مفتی ہیں کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، یار یہ کن لوگوں سے میں نے مشورہ لے لیا. Why don't you go to God؟ کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے اپنی کوٹھڑی میں بیٹھ کر رو رو کر خدا سے دعا کی ہے کہ خدا مجھے وضو کرنے کا صحیح طریقہ بتا دے. اتنا اختلاف پایا جاتا ہے. وہ بھی انسان ہی ہیں جو اس کی تشریح کرتے ہیں، میں بھی انسان ہوں. تو مجھے بتا، یو ٹیل می what was in your heart. دیکھیے خدا جو ہے وہ نبی سے اوپر ہوتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو. تو why don't we go to God directly؟ اگر یہ اتنی اہم چیز ہے you should go to God. یہ سوچنے کی بات ہے. اور اسی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ کتنے مسلمان بہن بھائی ہیں، تقریباً سارے، جو پچھلے 1400 سال سے وضو غلط طریقے سے کر رہے ہیں. They don't know. They depend upon the explanation of other human beings. And many Christians do that also. میں نے ایسے ایسے پادریوں کو دیکھا ہے، وہ ایسی ایسی بائبل کی تشریح کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. میں نام نہیں لینا چاہتا، پاکستان میں آج کل ایسے ایسے پادری ہیں، اتنا بیوقوف بنایا ہوا ان لوگوں کو. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنے کمزور ایمان والے لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے. ان کی بیویوں کو دیکھیں، میک اپ، جوڑے، بلانڈ ہیئر. آج کل جب ہمارے زمانے میں پاکستان میں بلانڈ ہیئر کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، آج کل تو بلانڈ کے بغیر کام نہیں چلتا. پادریوں کی میں نے دیکھا ان کو، وہ اسٹیج کے اوپر ہوتے ہیں ایسے بلانڈ ڈائی کیا ہوتا اپنے کلر، اتنا میک اپ، ان کی اصلی شکل ہی ان سے چھپ جاتی ہے. اب وہ آ کے خدا ایسی، یہ آئی بلیو، آئی ایم سوری، آئی شوڈ ناٹ ڈے دیٹ، بٹ لیکن یہ دے آر ناٹ گڈ وومن. آئی ایم ٹیلنگ یو، اٹس اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ. میں بھی برا آدمی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اچھا ہوں، میں بھی برا ہوں. لیکن اگر آپ برے ہیں تو مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ سے اچھا ہوں، ہم دونوں ہی برے ہیں. لیکن آپ خدا، کیا میں بولوں، ان کی بیویاں ایسا ایسا میک اپ کرتی ہیں اور خدا کے بارے میں آ کر بتاتی. تو جب آپ اتنا گہرا میک اپ کر کے جا رہی ہیں، واٹ آر یو سیئنگ؟ کہ خدا نے آپ کو غلط پیدا کیا ہے، خدا نے آپ کو خوبصورت پیدا نہیں کیا، اس لیے آپ کو مزید خوبصورت ہونے کی ضرورت ہے. آر یو ٹیلنگ دس؟ واٹ کین اے میسج یو آر گیونگ؟ جس پادری کی بیوی میک اپ کر کے، میں سمجھتا ہوں صاف ستھرے کپڑے پہن کر، بال بنا کر، آئی انڈرسٹینڈ آل دیٹ، آئی ایم ناٹ ود ان ریزن، وی آل نو دیٹ، لیکن ایسا ایسا میک اپ تھوپا ہوتا ہے انہوں نے. پادریوں کی بیوی نے، آپ نے دیکھیے بڑے بڑے مشہور پادری ہیں پاکستان میں، دیکھیں ان کو. ڈونٹ گو آفٹر دیم. میں پاکستانی مسیحیوں سے کہوں گا یہ آپ کا قصور ہے، آپ نے ان پادریوں کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے، آپ کے پیسوں سے وہ عیاشی کر رہے ہیں. یقین کیجئے، جو اصلی پادری ہیں، جو اصلی خدا کے لوگ ہیں، وہ خاموشی سے، انکساری سے خدا کی خدمت کرتے ہیں. پادری بننا آج کل ایک بزنس بن چکا ہے بہت سے لوگوں میں. لیکن آپ دیکھیے وہ پادری، وہ خدا کے خادم جو نیک نیتی سے، انکساری سے، خدا کے خوف سے، پیسوں کے لالچ کے بغیر خدا کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کا. ہزاروں لوگ جاتے ہیں، جی پادری دعا کرے گا اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے. نو،
پادری کی دعا سے آپ ٹھیک نہیں ہوتے. اونلی جیسس, گاڈ کین ہیل یو, دیٹ یو کین ڈو یور سیلف. جب ہیکل کا پردہ پھٹا تھا, جب مسیح یسوع صلیب پر قربان ہوئے تھے, دیٹس واٹ اٹ از. یو ہیو ڈائریکٹ ایکسیس ٹو گاڈ ناؤ تھرو جیسس. وی ڈونٹ نیڈ اینی باڈی ایلس. ہاں, خدا نے یہ کہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا, انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں, اصلی دعا وہ ہوتی ہے جو آپ کے دل سے اس وقت نکلتی ہے جب آپ دکھ میں اور تکلیف میں ہوتے ہیں. When your heart is hurting with pain, the prayer that comes out of your heart, that is the real prayer that get answered. I believe it in the name of Jesus. Don't start following pastors for wrong reasons. Don't, ہر پادری ہی فالو کرنے کے, یا ہر خدا کا خادم اپنے آپ کو جو کہتا ہے وہ فالو کرنے کے لائق نہیں ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ پادریوں کی بناوٹ کو, ان کے کپڑوں کو, ان کے رہن سہن کو دیکھیے, ان کی بیویوں کے میک اپ کو دیکھیے. یقین کیجیے, دیز آر سمپل تھنگس بٹ دے گیو یو کلوز. فائر دوز پاسٹرز. فائر کا مطلب ان کو چھٹی کروا دیجیے ان کی. دیٹس واٹ مین. ان پادریوں کی چھٹی کروا دیجیے, ان مولویوں کی بھی چھٹی کروا دیجیے. I'm telling you. Anyway, so we come back. So مفتی حضرات جو ہیں, جنہوں نے قرآن شریف کی جو تشریح کی ہے, they will give you 1,000 reasons, explanations. ایسے, لیکن کبھی آپ نے خدا سے پوچھا ہے. And that's why I say کہ most of the Muslims have been doing wrong wuzu for last 1400 years. مقصد کیا ہے اس کا؟ ایک اور بات, وضو کا جو مقصد ہے وہ آپ کی ناپاکی کو دور کرنا ہے. دیکھیے نا, جب آپ خدا کے سامنے آتے ہیں تو پاک صاف ہو کر آتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, گندگی کیا صرف ہاتھوں پر ہوتی ہے اور سر پر اور منہ پر اور پاؤں پر, یا somewhere else also؟ سنیے گا, میری بڑے پتے کی بات ہے. آپ نے ہاتھوں کو دھوتے, چلیں ٹھیک ہے, انگلیوں سے کوہنیوں کی طرف, کوہنیوں سے انگلیوں کی طرف, فائن. سر کو مسا کیا یا سر پہ پانی پھیرا, پورے سر پہ پھیرا, دیٹس فائن. ٹخنوں تک پاؤں کو مسا کیا یا دھویا, دیٹس اوکے. اٹس اوکے, وی کین گیٹ اوے ود دیٹ. لیکن تو صاف, آپ کہتے ہیں میں صاف ہو گیا ہوں. ڈڈ یو ایور تھنک, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے معدے کے اندر, آپ کی آنتوں میں جو گند بھرا ہوا ہے, کیا وہ خدا کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ بھی تو آپ ساتھ ہی لے کر سجدہ ریز ہو رہے ہیں نا. آنتوں کا جو گند ہے, یو آر گوئنگ ان فرنٹ آف گاڈ ود دیٹ ڈرٹ. اور آنتوں کا جو گند ہے, یو کین ناٹ کلین اٹ, یو کین نیور کلین اٹ. You can never clean it. اور ایک اور گند ہے جو آپ صاف نہیں کر سکتے. دوسروں کے لیے, دوسروں کے ساتھ جو آپ نے برا کیا ہے, جو گالی بک کر آئے ہیں آپ تھوڑی دیر پہلے. سمجھ آئی نا میری بات؟ دیکھیے, آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مسلمان گالی نہیں بکتا. میں نے ایسی ایسی گالیاں پاکستان میں نماز پڑھنے کے بعد باہر آئیں گے, گالی بکنا شروع کر دیں گے, تیری ماں کی, تیری بہن کی. کریں, یو نو اٹ. اس گند کو کون صاف کرے گا؟ Have you ever thought about it? خدا نے, اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کی صفائی, سر کی صفائی, ٹخنوں تک پاؤں کی صفائی, and that's good. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ سے براہ راست جا کر اپنی کوٹھڑی میں پتہ کریں گے نا کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے, وہ آپ کو بتائے گا. He will tell you کہ بیٹا, بچے, جو تو گالی پک کر آیا ہے نا, تو ایسا کر, جب تو ہاتھوں کو دھو لے, سر کو مسا کر لے, تو تھوڑی کلی بھی کر لینا صابن والے پانی سے, کیونکہ تیرے منہ میں گند بھرا ہوا ہے. تو نے گالی بکی ہے, اور تو بکے گا بھی بعد میں جا کر. حالانکہ صابن والے پانی سے منہ کی گندگی, گالی کی گندگی دور نہیں ہوتی. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. اور وہ جن آنکھوں سے تو نے اپنے محلے کی لڑکی کو گلی میں گندی نظروں سے دیکھا تھا, اس کی ٹانگوں کو, اس کے ہاتھوں کو, اس کے چہرے کو, اس کے پچھلے حصے کو, اگلے حصے کو, معاف کیجئے, تو ایسا کر, تو اپنی آنکھوں میں پانی کے چھینٹے بھی مار لینا تھوڑے سے. God will tell you that.
مفتی نہیں بتائے گا آپ کو، کیونکہ مفتی نے خود کیا ہوا ہے یہ. مذہبی لیڈر آپ کو نہیں بتائیں گے. They have done it themselves. God will tell you کہ تو ایسا کر، تو جو ہے نا یہ وضو کا طریقہ بدل دے. When God will tell you that, then you will understand. میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے طہارت کے تقاضے پورے کرنے کے باوجود کتنے کروڑ پاکستان کے مسلمان ہر روز 5 وقت وضو کرتے ہیں، لیکن پاکستان سے برائیاں ختم نہیں ہوتی، پاکستان سے جھوٹ ختم نہیں ہوتا، نقلی دوائیاں بکنا ختم نہیں ہوتی، ملاوٹ بھرے دودھ بکنے ختم نہیں ہوتے، عورتوں کی طرف گندی نگاہ سے دیکھنا ختم نہیں ہوتا، دوسرے کو دھوکہ دینا ختم نہیں ہوتا، بزنس میں بے ایمانی کرنا ختم نہیں. وائے؟ کیوں؟ کبھی آپ نے کسی نے سوچا، کسی مائی کے لال نے سوچا؟ صرف میں ہی ہوں جو سوچ رہا ہوں. شرم دلانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. کیا وجہ ہے کہ ایک ملک جہاں 5 وقت کے نمازی ہیں، 30 دن کے روزے رکھنے والے ہیں، برائیاں ختم نہیں ہوتی ہیں؟ وائے؟ آپ کو طہارت کے تقاضوں کا پتہ نہیں ہے، بیکاز کسی نے آپ کو تشریح نہیں کی اس کی. آپ نے انسانوں کے ذریعے ان کی تشریح سنی ہے. خدا کے پاس آپ نہیں گئے کہ خدا تو مجھے بتا وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے. کیونکہ ہاتھ میں نے دھو لیے، پاؤں کا مسا بھی کر لیا، سر کا مسا بھی کر لیا، لیکن اندر جو گند ہے اس کا کیا کروں؟ جو میں نے دانت برش نہیں کیے، جو بو آ رہی ہے، بدبو میرے منہ سے آ رہی ہے، اس کا کیا کروں میں؟ وہ بھی تو تیرے سامنے ہی ہے. بیکٹیریاز میرے منہ کے اندر ہے. ہاتھ میرے جو ہے وہ تو صاف ہو گئے تھوڑے، لیکن بیکٹیریاز تو ہے میرے منہ کے اندر. ہاؤ کین آئی کلین مائی سیلف؟ اور یہ وہ طریقہ ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ ہی وہ انسان ہوں جس کو آج وضو کا صحیح طریقہ پتہ لگ جائے. اینڈ دیٹس واٹ آور پروگرام از اباؤٹ. ایک شخص جسے ایک دن وضو کا درست طریقہ پتہ چل گیا، آئی ڈونٹ ہیو اٹ رائٹ ناؤ، بٹ پروگرام کے آخر میں I'm sure, I hope that you will be the one who found out the correct method of doing this wuzu. سنیے، وضو کا طریقہ، صحیح طریقہ، ایک خدا کے بہت بڑے نبی جن کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے، اور واحد نبی ہیں جن کے لیے پاکیزہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. کسی اور نبی کو کے لیے خدا نے پاکیزہ کا لفظ استعمال ہم نے کیا ہے، ہم کہتے ہیں نبی پاک، لیکن خدا نے نہیں کیا. قرآن شریف میں واحد نبی ہیں جن کے لیے پاکیزہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ پاک کا لفظ استعمال، وہ حضرت عیسیٰ ہیں. حضرت عیسیٰ نے بھی تشریح کی وضو کی. آپ نے مفتیوں کی تشریح سنی ہے، حضرت عیسیٰ کی تشریح سن لیجئے وضو کرنے کی. آئیے بتا دوں آپ کو میں. حضرت عیسیٰ نے وضو کی تشریح ہمیں کر کے بتائی. شرع کے عالموں سے جو لوگوں کو وضو کا طریقہ بتاتے تھے، حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا، اور یہ فرما کر انہوں نے وضو کا صحیح طریقہ جو ہے ہمیں بتایا. انہوں نے شرع کے عالموں سے، مفتیوں سے، جو لوگوں کو وضو کا طریقہ بتاتے تھے، یہ کہا. یہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 23ویں باب اور اس کی 27ویں اور نہیں معاف کیجیے، میں پہلے دوسری آیت پڑھتا ہوں. 25ویں اور 26ویں، اس کے بعد میں 27ویں اور 28ویں آیت بعد میں پڑھوں گا میں. اے ریاکار فقیو، یعنی کہ فقہ کے جو ماہر ہو تم، یعنی کہ تم جو مفتی ہو، جو شریعت کے جو عالم ہو، اور فریسی ہو، یعنی کہ بیسیکلی جو مذہبی لوگ ہیں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو. یعنی کہ تم باہر کی طہارت کا تمہیں بہت فکر ہے، تم لوگوں کو بھی باہر سے صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرتے ہو، باہر سے ہاتھوں کو دھونے، مسا کرنے، پاؤں دھونے،
باہر سے وضو کرنے کا طریقہ بتاتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن اندر جو تمہاری گندگی ہے، جس میں لوٹنے کی سرشت شامل ہے، جو دوسروں کو دھوکہ دیتی ہے، جو دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہے، جو دوسرے کی بہن کی طرف گندی نگاہ سے دیکھتی ہے، تمہارے دل اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالی اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں وضو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو باہر سے سر سے، ہاتھوں سے، انگلیوں سے کوہنیوں تک، یا کوہنیوں سے انگلیوں تک، یا پاؤں سے ٹخنوں تک، ڈونٹ سٹارٹ فرام دیر۔ وضو اصل میں جو شروع ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کی تشریح کے مطابق، وہ اندر سے شروع ہوتا ہے۔ وضو کا سب سے پہلا جو رکن ہے وہ دل کی صفائی ہے۔ سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ نماز پڑھنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں لک ایٹ یور ہارٹ فرسٹ۔ اس دن میں نے پچھلے ہفتے بھی اس سے ملتا جلتا پروگرام کیا تھا۔ لک ایٹ یور ہارٹ۔ از یور ہارٹ کلین اور یور ہارٹ از ڈرٹی؟ دل کے اندر آپ کے ناپرہیزگاری اور لوٹ ہے، جھوٹ ہے، گندی نگاہیں ہیں، گالیاں ہیں، فریب ہے، گھمنڈ ہے، نفرت ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ کہتے ہیں تمہاری نمازیں، تمہارے روزے سب بیکار ہیں، کیونکہ تم نے وضو کے جو پہلا جو اس کا رکن ہے اس میں تم فیل ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں کل پرسوں میں نے دیکھا ہے بلاسفیمی میں 2 لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ بہت بڑا عمل ہے ان کے لیے، لیکن خدا فرماتا ہے کہ تم گندے لوگ ہو، کیونکہ تمہارے دل کے اندر نفرت بھری ہے۔ تمہیں باہر سے طہارت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا بتایا گیا ہے مفتیوں کی معرفت، مفسروں کی معرفت، اہل جو شرع کے عالم ہیں ان کی معرفت، لیکن کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ اصل گندگی آپ کے دل میں ہے۔ پہلا رکن، پہلا عمل، پہلا سٹیپ وضو کا آپ کا دل ہے۔ کلین اٹ۔ باہر سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ورنہ تو مچھلی بھی پانی کے اندر، ڈڈو بھی پانی کے اندر رہتا ہے 24 گھنٹے، گندے کا گندا، غلط سڑک پہ چڑھایا ہوا ہے آپ کو، یقین کیجئے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس آئی کم ٹو جیسس، وہ آپ کو صحیح طریقے بتائیں گے زندہ رہنے کے، زندگی گزارنے کے، جس میں آپ کی زندگی دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوگی، جس میں آپ دوسروں کو گولیاں نہیں ماریں گے بلکہ آپ دوسروں کو زندگی دیں گے، جس میں آپ نفرت نہیں کریں گے بلکہ آپ محبت کریں گے۔ دس از واٹ جیسس ٹیچز، دس از واٹ جیسس ہیو شون۔ ان کی سنت بھی یہ ہے، ان کی احادیث بھی یہ ہے، ان کی پوری زندگی ہی یہ ہے کہ لو ادر پیپل، which is needed in Pakistan especially today, where there's so much hatred for each other. Not for only others, for among our Muslim brothers and sisters as well. اگلی آیت پھر حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اے ریاکار فقی اور فریسیوں، اے شرع کے عالم، اے مفتیوں، اے شرع کے عالموں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو۔ باہر سے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تم نے، طہارت کے سارے تقاضے پورے کیے ہیں، بیرونی طور پر وضو کیا ہوا ہے تم نے، تو باہر سے تو بہت اچھے نظر آتے ہو، مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ مگر اندر، تمہارے اندر مردوں کی ہڈیاں اور نجاستیں بھری ہوئی ہیں، تمہارے دل صاف نہیں ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ نے بتایا ہے وضو کرنے کا صحیح طریقہ۔ اس طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، ظاہر میں تو باوضو دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ These are tough words. These are strong words. But sometime we need to hear strong words. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں تم غلط وضو کرتے ہو، جہاں سے وضو شروع ہونا چاہیے اس کو تم ٹچ بھی نہیں کرتے۔
پہلا رکن جو وضو کا ہے اس کو ٹچ نہیں کرتے تم انگلیوں سے شروع کر کے کوہنیوں کی طرف جاتے ہو یا کوہنیوں سے شروع کر کے انگلیوں کی طرف جاتے ہو. دل کو تم نظر انداز کر دیتے ہو, دل کو نہیں دیکھتے کہ اصل میں جو وضو کا پہلا عمل ہے, پہلا رکن ہے, پہلی سٹیج ہے, وہ دل کی ہے کہ آپ کے دل کے اندر نفرت تو نہیں ہے, گندگی تو نہیں ہے, عورتوں کی طرف گندی نظر سے دیکھنے والی نظریں تو نہیں ہیں, گالیاں دینے والا منہ تو نہیں ہے آپ کے دل کے اندر, فریب, دھوکہ, گھمنڈ تو نہیں ہے, جیلسی تو نہیں ہے, شوہر سے بدتمیزی تو نہیں ہے, بیوی پر ہاتھ اٹھانا تو نہیں ہے, بیوی سے بے وفائی تو نہیں ہے, میری آنکھیں گندی چیزیں تو نہیں دیکھتی. اگر ہے, اسٹارٹ یور وضو ہیئر, دیٹس واٹ جیسس از سیئنگ. اپنے وضو کو یہاں سے شروع کیجیے, اور جب آپ یہ وضو یہاں سے دل سے شروع کریں گے, آپ کی نمازیں بھی قبول ہوں گی, آپ کا بیرونی وضو جو ہے وہ بھی بامانی بن جائے گا. پھر آپ انگلیوں سے کوہنیوں کی طرف آئیں یا کوہنیوں سے انگلیوں کی طرف, اٹ ول ناٹ ایون میٹر, وہ اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. سر کو مسا کریں یا سر کے اوپر پورا پانی پھیریں, آپ کر سکتے ہیں, ڈو اٹ, بٹ اٹ ول ناٹ بی نیڈڈ, اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اندر کی پاکیزگی باہر سے آپ کو پاکیزہ بنا دے گی. وہ سکون آپ کے دل کے اندر آئے گا جس کا آپ نے کبھی پہلے تجربہ نہیں کیا. یقین کیجئے, کر کے دیکھیے, ٹرائی اٹ. میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وضو کے اس طریقے کو آپ کرنا شروع کر دیجئے, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی ہوتی کیا ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کی خوشنودی ہوتی کیا. گاڈ ول کم انٹو یور ہارٹ. اور اگر آپ اپنے دل کو خود صاف نہیں کر سکتے, اٹس اوکے, گو ٹو گاڈ. اپنی کوٹھڑی میں جائیے, خدا سے دعا کیجیے, اس سے کہ خدا میرے دل کو صاف کر. میں عورتوں کی طرف گندی نگاہ سے دیکھتا ہوں, میں بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہوں, میں شوہر کے آگے بدتمیزی کرتی ہوں, ساس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہوں, میں دوسروں کو دھوکہ دیتا ہوں, گالیاں بکتا ہوں, نفرت کرتا ہوں. میں مسیحیوں سے, شیعوں سے, سنیوں سے, یہودیوں سے, ہندوؤں سے, میرے دل سے نفرت کو نکال. تو پھر جب آپ اقرار کریں گے نا کہ میں یہ نہیں کر سکتا, دیکھیں نا, خدا کہتا ہے کہ آپ اپنے دل کو پاک کریں, اور آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا, تو پھر جس نے کہا ہے اس کے پاس جائیے, اور پھر وہ آپ کی مدد کرے گا. کیونکہ اگر وہ مدد نہیں کرتا, اس کا مطلب ہے کہ وہ اصل میں غلط کہہ رہا ہے آپ سے, لیکن خدا تو غلط نہیں کہتا. تو گو ٹو ہیم کہ بھائی تو نے ہی کہا ہے اپنے دل کو صاف کرو, پلیز میری مدد کر, میرا دل بہت گندا ہے, میرے وضو جو ہے وہ سارے بے اثر ہیں, بے فائدہ ہیں. بہت سر کو دھو لیا, بہت کوہنیوں کو دھو لیا, بہت ٹخنوں کو دھو لیا, بہت ناک میں انگلیاں پھیر لیں, میرے دل کو صاف کر, کلین مائی ہارٹ. پاکستان کے ایک وہ جنید جمشید, ان کی ایک نعت ہے یا حمد ہے میرا خیال, آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو کیٹیگرائز اٹ, جس میں کہتے ہیں میرا دل بدل دے. کین یو بلیو دیٹ؟ ایٹ دی اینڈ اٹ از اباؤٹ چینج آف ہارٹ. بولتے وہ بھی ہیں, دل سے ان کے بھی وہی آواز نکلتی ہے, لیکن سامنے اقرار نہیں کرتے, پھر بھی وضو کے اوپر ہی زور ڈالا ہوا ہے. حالانکہ پتہ ہے کہ جنید جمشید کی اگر یہ نعت ہے یا حمد ہے کہ میرا دل بدل دے, یا دعا ہے, آئی بلیو اٹس مور لائک دعا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے تمام وضو جو انہوں نے کیے وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں اگر دل صاف نہیں ہوا تو. دیٹس واٹ اٹ مینز, رائٹ. ایون انہوں نے اقرار کیا ہے جو حضرت عیسیٰ نے 2000 سال پہلے بتا دیا کہ دل بدلنے کی ضرورت ہے. اٹس اے میٹر آف ہارٹ. ہمارے دل گندے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کا دل بدلا جائے, اور وہ وضو سے باہر, بیرونی وضو سے نہیں ہوگا, وہ اس وضو سے شروع ہوگا جو اندر سے سٹارٹ ہوتا ہے, جس کا پہلا سیڑھی کا پہلا جو سٹیپ ہے وہ دل ہے. کم حضرت عیسیٰ کے پاس آئیے, آپ ہمیں حکم کیجئے, بائبل کی کاپی ہم آپ کو بھجوائیں گے, آپ کو ایسی ایسی باتیں سمجھ میں آئیں گی, آپ حیران ہو جائیں گے. ہماری خدا سے دعا ہے, یقین کیجئے, کہ خدا ہمارے تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کو, ان کے دلوں کو صاف کرے, ہمارے دلوں کو بھی صاف کرے, مسیحیوں کے دلوں کو صاف کرے, یہودیوں کے, ہندوؤں, سب کے دلوں کو صاف کرے. ہماری دعا ہے خدا سے.
کیونکہ دل ہے جس کی گندگی نے ہمیں خدا سے دور کیا ہوا ہے، دل ہے جس کی گندگی نے ہماری نمازوں کو بیکار بنا دیا ہے۔ ہم اپنے دل سے اقرار کریں کہ ہمارے دل گندے ہیں، خدا کو کہیں کہ ہمارے دل میں آئے، ہی ول کم، ہی ول کلین اٹ۔ اس کے بعد آپ کی تمام نمازیں بامقصد بن جائیں گی، بیرونی وضو کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو، آپ کی زندگی دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن جائے گی، آپ کو محبت کرنا آ جائے گا، نفرت آپ کے دل سے نکل جائے گی، آپ بلاسفیمی لا میں دوسروں کو گولی مارنے کی بجائے ان کو معاف کریں گے، اور اس طرح ان کی رسپیکٹ آپ گین کریں گے، آپ بالکل بدل جائیں گے، یقین کیجیے۔ دس از واٹس نیڈڈ۔ ہماری خدا سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کے دلوں کو بدل دے، ہمیں وضو کا صحیح طریقہ بتا دے، اور وہ شخص جس کو وضو کا درست طریقہ پتہ لگے، ہو سکتا ہے آج آپ ہی ہوں۔ یو کین بیکم دیٹ پرسن ٹوڈے۔ بہت ہو گیا، ٹو مچ از گوئنگ آن فار ٹو لانگ۔ بہت نفرت کر لی، بہت نفرت کر لی، بہت قتل کر لیے، بہت گالیاں بک لی، بہت گندی باتیں کر لی، بہت گندی تصویریں دیکھ لی۔ ٹو مچ، یو شوڈ بی ٹائرڈ آف اٹ۔ نفرت کہیں کا نہیں چھوڑتی آپ کو۔ اٹس ٹائم کہ وضو صحیح طریقے سے کرنا شروع کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی شریعت کے مطابق، جو دل سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے دل میں جھانکیں، حضرت عیسیٰ کی شریعت کو پورا کریں، آپ کی زندگی خوشی سے ہمکنار ہو جائے گی، یقین کیجیے۔ آپ کے گھر والے کے لیے آپ برکت کا باعث بن جائیں گے، دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے، لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے، آپ کے ساتھ رہنا پسند کریں گے۔ یہ کام آپ آج ہی کر سکتے ہیں۔ کم ٹو جیسس۔ حضرت عیسیٰ سے دعا کیجیے کہ حضرت عیسیٰ، میں تیرا ماننے والا ہوں، تو نے اپنی شریعت میں جو وضو کا صحیح طریقہ بتایا ہے میں وہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ I want to clean my heart but I cannot do it. Help me. میرے دل کو صاف کر، مجھے ایک نیا انسان بنا دے، یا مجھے ایک نئی عورت بنا دے، ایک نیا مرد بنا دے۔ He will come. He will do it. زندگی بہت چھوٹی ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ نفرت کریں، اس لیے ہے کہ آپ محبت کریں، خدا کے کردار کو اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، مسیحی ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، whoever you are, we pray for God's blessings۔ خدا کی برکات آپ کے گھر کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کی روزی روزگار پر۔ خدا سب کو، اگر آپ بیمار ہیں، خدا آپ کو صحت عطا کرے۔ آپ نے ہمارے پروگرام کو سنا، آپ کا شکریہ۔ اس پروگرام کو شیئر کیجیے۔ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اگر خدا کی بھی یہی مرضی ہوئی تو۔ گاڈ بلیس یو۔ شکریہ اسٹیون گل، البرٹ جان، شہزاد شفاقت، عبید، فیصل سوترا، آپ سب نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا ہے۔ وی تھینک یو۔ میں نے دیکھا نہیں، نظر نہیں پڑی میری۔ آپ اس کو شیئر کیجیے، پروگرام کو شیئر کرنا ضرور یاد رکھیے، اس کو مت بھولیے، تاکہ دوسرے لوگوں تک اس پروگرام کو پہنچایا جا سکے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے سے پورے 8 بجے پاکستانی وقت ہم جو ہے پروگرام کو شروع کرتے ہیں، تو پورے 8 بجے آپ ہمارے پروگرام کو سنا کریں گے اتوار کی رات کو۔ اس چیز کو، اس ٹائم کو یاد رکھیے، اور یوٹیوب چینل پر ضرور جائیے، مفتی نمبر 1 چینل، مفتی #، جس کو آپ #، بھی کہتے ہیں 1، اس پہ آپ جائیے اور اس کو، ہمارے پروگرام کو، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ خدا آپ کو برکت۔